अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ ऐसी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करें जो आमतौर पर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको नज़र नहीं आती या आपको बताई नहीं जाती। मसला कश्मीर हल हो गया है। यकीनन आपके लिए भी ये चौंका देने वाली ख़बर होगी जैसे मेरे लिए है। ये बात भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में भारतीय गुजरात में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कही कि वो भारत के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने मसला कश्मीर हल कर दिया है। अब यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा दावा था भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि कश्मीर का मसला तो हल नहीं हुआ और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म फिर ये क्यों दावा कर रहे हैं। और इसी वजह से हमने देखा कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान के सख्त रद्द अमल भी आया। लेकिन ये भारत के वज़ीर-ए-आज़म अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने बात क्यों की है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की थी और ज़बरदस्ती मकबूजा कश्मीर को भारत में ज़म कर दिया था, तो उसके बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान बड़ा वाज़ेह है कि उनकी नज़र में मसला कश्मीर हल हो गया है। मतलब इसका ये है कि मकबूजा कश्मीर अब भारत का हिस्सा है और आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का कंट्रोल है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आप उसे समझ लें कि डी फैक्टो क्या, अब एक इंटरनेशनल बॉर्डर तस्वर करें। ये बुनियादी तौर पर एक जो माइंड सेट है या भारत जो है अब समझता है कि कश्मीर के मसले का उन्होंने हल निकाल लिया है। हम आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करेंगे कि कैसे एक बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ भारतीय सरकार ने ये सारा इक़दाम लिया और उनका फ्यूचर प्लान है क्या। और इस मंसूबे में जो अब भारत के वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि मसला कश्मीर हल हो गया है, इसमें ना सिर्फ अमेरिका, कई और मगरबी ताकतें और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कई दोस्त मुस्लिम ममालिक भी इस सारे मंसूबे में शामिल हैं। वो कैसे हैं, इसकी कहानी का आगाज़ होता है फरवरी 2018 में, जब पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास होता है और उसमें पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान को जो सिस्टम है, उसके अंदर ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। तो इन लूप होल्स की बुनियाद पर पाकिस्तान के बारे में ये फ़ैसला किया गया। इवन उस वक्त जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे, मसलन चीन, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उसको भी अपनी सपोर्ट इसलिए विड्रॉ करना पड़ी क्योंकि जो बाकी ममालिक थे उसमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल थे, उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली। नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया और जून 2018 में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में चला गया। अब उसके साथ पाकिस्तान को एक 27 नुकाती प्लान दिया गया जिसमें पाकिस्तान ने हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे कमिटमेंट दी कि पाकिस्तान उस प्लान ऑफ एक्शन पे अमल दरामद करेगा। अब उस प्लान ऑफ एक्शन का जो बेशतर हिस्सा था वो तो कोई इतना मुश्किल नहीं था उस पर अमल दरामद करना, वो पाकिस्तान के मफाद में ही था। बल्कि पाकिस्तान के जो ऑफिशल्स प्राइवेटली कहते थे कि ये तमाम जो प्रोग्राम है वो है ही पाकिस्तान के मफाद में। जो बेशतर उसका हिस्सा था वो तो पाकिस्तान का जो बैंकिंग का निज़ाम है, मसलन जो हुंडी और हवाला के ज़रिए जो पैसे बाहर भेजे जाते हैं या पैसे मंगवाए जाते हैं, इसका सद्देबाब करना था और रिफॉर्म्स करनी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके और जो ट्रांजैक्शन हो वो लीगल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने का मकसद ये था कि ये जो पैसा है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान में जो मजहबी या जो जिहादी तंजीमें हैं वो जो चंदा इकट्ठा करती हैं या जो इस तरह के पैसे इकट्ठे करती हैं, तो वो किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में उसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो एक उसका नुक्ता था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसी हवाले से मैं आज आपको आगे तफसील बताऊंगा कि क्यों वो एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। और वो नुक्ता ये था कि पाकिस्तान, आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान पर माजी में दबाव आया मसलन भारत की तरफ से कि जब वहाँ पर कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ तो एज़ यूजुअल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इसमें मुलव्वस हैं। और पाकिस्तान पर जब दबाव आता था तो अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान ऐसे जो रहनुमा थे ऐसी तंजीमों के या माजी में जिहादी तंजीमों के साथ जिनका ताल्लुक़ रहा, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था और जब दबाव ख़त्म होता था तो फिर उनको छोड़ दिया जाता था। और इस चीज़ से भारत भी और जो बाकी मगरबी ममालिक हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तंग थे कि ये पाकिस्तान एक डबल गेम करता है। और यही एक आपको पता है कि एक बुनियाद भी थी जो डॉन लीक्स मशहूर ज़माना एक बहुत बड़ा
ایشو بنا, ایک کنٹروورسی بنی, جو سول اور ملٹری قیادت میں اس وقت کی جو ایک بہت بڑا ایک کرائسس آیا, اور اس کا بھی بنیادی کرکس یہی تھا کہ جو ایک فارن آفس نے جو اپنی اسیسمنٹ دی تھی کہ جب ہم مسئلہ کشمیر کو باقی دنیا کے جو کیپٹلز میں اجاگر کرتے ہیں, باقی حکومتوں سے اس کی سپورٹ مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, تو اس کے ریئیکشن میں ہمیں آگے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں کہ آپ جب خود سو کالڈ جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھیجتے ہیں اور وہ تنظیمیں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں, تو آپ کا اپنا جو کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس تناظر میں ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو وہی بنیاد بنا جس میں یہ سویلین قیادت نے اس وقت کی ملٹری قیادت کو کہا کہ اگر ہم نے ان تنظیموں کا خاتمہ نہ کیا تو مستقبل میں ہمیں انٹرنیشنل آئسولیشن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہ جو اس سے پہلے انڈیویجول طور پہ کبھی امریکہ, کبھی بھارت یا باقی مغربی ممالک پاکستان کے ساتھ یہ معاملات اٹھاتے تھے کہ آپ ایسی جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, پھر پاکستان کی طرف سے جب وہ مطمئن نہ ہوئے کہ پاکستان کارروائی نہیں کر رہا, تو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت یہ جو فیٹف ایکشن پلان پاکستان کو دیا گیا, تو کلیکٹیولی باقی دنیا کی طرف سے یہ پاکستان کو واضح پیغام دیا گیا کہ اگر اب آپ ان تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے. مطلب یہ کہ یا تو آپ کشمیر میں جو حق خود ارادیت جسے ہم کہتے ہیں اور بھارت کہتا ہے کہ جی وہ دہشت گردی کی کیمپین ہے, اس کو سپورٹ کر لیں, یا پھر اپنی معیشت کو بچا لیں. کیونکہ فیٹف میں تو ہم گرے لسٹ میں ابھی بھی ہیں, لیکن امید ہے کہ اسی کچھ دنوں کے بعد جو پیرس میں ایک اور اجلاس ہو رہا ہے تو پاکستان اس گرے لسٹ سے نکل آئے گا. لیکن جب تک پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا, جو آبجیکٹو تھا باقی دنیا کا, بھارت کا, وہ اچیو ہو چکا ہے. تو اب اس کے اندر جو بنیادی میسج پاکستان کو دیا گیا کہ اگر آپ اس طرح کی تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. اور اس کی بھاری قیمت کیا ہوگی کہ ابھی تو آپ گرے لسٹ میں ہیں, لیکن اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو آپ بلیک لسٹ میں چلیں گے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بلیک لسٹ میرے خیال میں 2 یا 3 ممالک ہیں, ایک ایران اور ایک شمالی کوریا, اور جب آپ, اور غالباً سیریا بھی بلیک لسٹ میں ہے. اور جب آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی, آپ کے ہاں پہلے ہی جو آپ کی معیشت اتنا مشکل سے دوچار ہے, تو آپ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو پاکستان کو پھر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ایک طرف کیا پاکستان کی معیشت کو بچایا جائے یا دوسری طرف کشمیر کے معاملے پہ کمپرومائز کیا جائے. تو ہوا یہ کہ پاکستان نے پھر سمجھوتا کیا, اور بھارت نے جب دیکھا کہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کہ ایک طرف پاکستان کے اوپر فیٹف کی بلیک لسٹ کی تلوار لٹک رہی ہے, اور دوسری طرف انہوں نے 5 اگست 2019 کا وہ اقدام کیا, کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اسے ختم کیا, جو کئی دہائیوں سے جو ایک سٹیٹس کو مینٹین تھا کشمیر کے حوالے سے, وہ سٹیٹس کو ختم ہو گیا. اور بھارت کو یہ پتہ تھا کہ یہ اتنا بڑا وہ سٹیپ لے رہے ہیں تو پاکستان کی طرف سے یقینی طور پر رد عمل آ سکتا ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر سے رد عمل آ سکتا ہے. اور رد عمل آیا بھی. کئی مہینوں تک وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ بند رکھا گیا, وہاں پر کرفیو لگا کے رکھا گیا, وہاں پر بہت زیادہ اس سارے معاملے کی اپوزیشن تھی. ایون کہ جو پرو انڈین کشمیری لیڈرز تھے وہ بھی اس کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے, اور پاکستان کے لیے ایک آئیڈیل اپرچونٹی تھی کہ اس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے بھارت پر مزید دباؤ بڑھاتا. اور بھارت یہ جانتا تھا کہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اسی لیے, لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کیونکہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے اور اس کے اوپر بلیک لسٹ کی تلوار لٹک رہی ہے, تو پاکستان یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جو جہادی تنظیمیں ہیں یا وہ تنظیمیں جو ماضی میں حق خود ارادیت کے لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر لڑتی رہی ہیں, ان کو پاکستان ایکٹیویٹ کر سکے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ بھارت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنا جو کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ ہے اس کو اسٹرینتھن کرتا گیا. اور پاکستان آن دی ادر ہینڈ اسی کشمکش میں پھنسا رہا کہ کس طریقے سے اس پر رد عمل دیا جائے. اور ہمارا رد عمل کیا تھا آپ کو پتہ ہے, تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی. شروع میں ہم نے جو بھی احتجاج ریکارڈ کروایا, ہم نے جو بھارت کا جو سفیر ہے واپس بھیج دیا, ہمارا سفیر جو ہے اسے دہلی سے واپس بلا لیا, اور پھر ہر جمعے کو نماز جمعے کے بعد 15-20 منٹ کے لیے ایک احتجاج ہم ریکارڈ کرواتے تھے. اور آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد وہ احتجاج بھی ختم ہو گیا اور ہمارا احتجاج صرف زبانی حد تک رہ گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس سارے عرصے میں ایک طرف ہم اس جنگ میں کہ فیٹف سے کسی طریقے سے ہم گرے لسٹ سے باہر نکل آئیں بلکہ بلیک لسٹ ہونے سے بچیں, دوسری طرف بھارت نے بڑے
منصوبہ بندی کے تحت اپنا جو قبضہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر اس کو اسٹرینتھن کرتے گئے. اور وہ عوامل، یہ بھی فیکٹ ہے کہ کشمیر کے اندر خاص کر کے ویلی کے اندر جو میجورٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی سمپتھیز پاکستان کی طرف ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اور اس کی ایک مثال واضح ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے جیتنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر انہوں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں یا عید منانی ہے تو پاکستان کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے وہ جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق وہ اپنے جو مذہبی تہوار ہے ان کو مناتے ہیں. اور یہ اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ ایک سینٹیمنٹ ہے. لیکن جب یہ 5 اگست 2019 کا یہ خصوصی حیثیت ختم ہوئی تو یقینی طور پر جو کشمیر کے اندر جو عوامل تھے، جو لوگ تھے جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو پاکستان کی طرف سے تو کوئی مدد نہیں آئی سوائے اس کے کہ ہم نے کچھ احتجاج کیا، بھارت کے ساتھ تجارت بند کر دی. اور شکریہ ادا کرنا چاہیے چین کا کہ اس کی کچھ منتیں ترلے کر کے پہلی دفعہ مطلب کوئی 40-50 سال کے بعد غیر رسمی طور پر بیہائنڈ دا سین UN سیکیورٹی کونسل میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا انفارملی، لیکن باقاعدہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی. ادر دین دیٹ کوئی سپورٹ ہم کشمیریوں کو نہیں دے سکے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ بھارت نے وہاں پر ان کو ایک واضح پیغام کشمیریوں کو وہ دیا اور وہ دے بھی رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ پاکستان ہے جس کی مدد کا آپ انتظار کر رہے تھے، وہاں سے تو آپ کو مدد نہیں آئی. تو بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ پاکستان کی راہ تکنا چھوڑیں اور جو آپ کا مستقبل ہے وہ دہلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور یہ جو اپوزیشن ہے بھارت کی وہ چھوڑیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں. کیونکہ پاکستان معاشی طور پر، سیاسی طور پر اتنا کمزور ہے کہ شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اب وہ کشمیریوں کی مدد کر سکے. اور یقینی طور پر یہ وہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے اب جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے انہوں نے حل کر لیا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ میں تجزیہ نہیں بتا رہا بلکہ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، دفتر خارجہ کے لوگ ہیں، ان کے اندر یہ ویو پایا جاتا ہے کہ 5 اگست 2019 کا جو اقدام بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا ہے اس سے پاکستان کشمیر کو کافی حد تک لوز کر لیا ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کے جو مغربی دنیا اور خاص کر کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بڑھ رہے ہیں، معاشی طور پر وہ بہتر ہو رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان جو ہے پولیٹیکلی انسٹیبل ہے، معاشی طور پر وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کو IMF بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہوتی ہے، امریکہ جیسے اور مغرب جیسے جو ممالک ہیں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو جو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، خاص کر کے جو گلف کنٹریز ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ کشمیر کے اوپر کیسے اتنی افیکٹو ہو سکتی ہے. اور یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں کہ ایک دفتر خارجہ کے ایک بہت سینئر اہلکار نے جب 5 اگست 2019 کا یہ سارا اقدام بھارتی حکومت نے کیا تو انہوں نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ بھارت کی حکومت نے یہ کارروائی کر کے کشمیر کے اوپر جو گول پوسٹ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے. اور انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ آپ آئندہ 15, 20, 25 سالوں میں دیکھیں گے کہ بھارت کشمیر کے اوپر ضرور بات کرے گا لیکن وہ مقبوضہ کشمیر نہیں بلکہ آزاد جموں کشمیر کے اوپر بات کرے گا. اس طریقے سے یہ جو پاکستان ہم اپنے سیاسی اور جو معاشی مسائل میں جب الجھے رہے اور بروقت جو ہم نے اقدامات کرنے تھے جب نہ کیے تو نتیجتاً پھر تمام دنیا کو جو ممالک ہیں ہمارے خلاف گینگ اپ ہوئے اور ایک طریقے سے ہمیں ایک IMF جو فیٹف کی تلوار ہمارے اوپر لٹکائی اور دوسری طرف بھارت کو یہ الاؤ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر اپنا جو ہے وہ قبضہ مضبوط کر لے. اور یہ بات یہ بھی ہمیں یہاں پہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب 5 اگست 2019 کا جب یہ سٹیپ لیا تو اتنا اس کو صیغہ راز میں رکھا گیا کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اور ہم جو عمران خان صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ آڈیو لیکس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب نے کل ہی ایک بیان دیا ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں کیا ان کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس یا وزیر اعظم آفس ایون جو سیکیور لائنز ہیں ان کے فون ٹیپ کرتے رہتے ہیں. ان کے کال و فیل میں تضاد اپنی جگہ پہ کیونکہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایجنسیز کا کام ہے لیکن ان پرنسپل وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری ایجنسیز اس وقت بالکل کلو لیس تھیں جن کا کام تھا کہ پاکستان کی سلامتی اور سیکیورٹی کی حفاظت کرنا. اور کشمیر جو ہے وہ سینٹرل جو پوائنٹ ہے ہماری اگر سلامتی کی بات کریں تو ہماری جو ایجنسیز تھیں وہ اس وقت کلو لیس تھیں
اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت کے اندر، کسی حکومت کے اندر یہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ کم از کم وہ ان سے سوال کریں کہ ہم آخر کار بھارت جو ہے اتنا بڑی ایک منصوبہ بندی کر رہا تھا، تو ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیز آخر کیا کر رہی تھیں، وہ کیوں پریڈکٹ نہیں کر سکیں، اور انہوں نے کیوں عمران خان صاحب کو بھی، جو میری اطلاع ہے، ایک مس گائیڈ کیا کہ مودی جب الیکٹ ہو کے دوبارہ آئیں گے وزیر اعظم تو وہ پاکستان کے لیے اور کشمیر کے مسئلے کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ یہ ان پٹ جو ہے اداروں نے ہی عمران خان صاحب کو دی تھی، اسی بنیاد پر انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، کیونکہ بیہائنڈ دا سین ایون اس وقت بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بیہائنڈ دا سین پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی تھی، اور شاید ان کو یہ امید ہو چلی کہ جب دوبارہ منتخب ہو کے آئیں گے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو۔ تو یہ وہ بنیادی حقائق ہیں۔ ہم اپنے مسائل میں اتنا الجھ گئے ہیں، اور ان مسائل میں الجھنے کی وجہ سے جو ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے، جس نے بڑے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت، بڑی منصوبہ بندی کے تحت کشمیر پر غصبانہ قبضہ کر لیا، اور جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ابھی تک پاکستان کی راہ تک رہے ہیں، پاکستان نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، اور پاکستان مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے بھی نہیں، کیونکہ ہم اپنے مسائل میں اتنے گھر چکے ہیں۔ تو جب بھارتی وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کر لیا ہے، تو وہ کسی نہ کسی حد تک میرے خیال سے وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تناظر میں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے شاید مستقبل کو دیکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہی مسئلہ کشمیر کا حل ہے کہ وہ زبردستی کشمیر کو اپنے قبضے میں کر لیں اور پھر پاکستان پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اور یہی میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنے والی بات ہے، اور ابھی بھی ہم اگر بات کریں تو ہمارے اپنے جو مسائل ہیں وہ کسی طریقے سے میرے خیال میں ختم نہیں ہو رہے۔ سیاسی عدم استحکام کا ابھی بھی خطرہ ہے، جو معاشی استحکام ہے اس کا بھی بہت زیادہ ابھی بھی خطرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیسے کشمیر پر توجہ دے سکتے ہیں؟ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔